अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो उन्वान है वो बहुत अहम है और आमतौर से उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू होती है, बहुत से एतराज़ात भी लोग करते हैं, तो इसलिए इस मौजू के ऊपर कुछ देर गुफ्तगू की जाना बहुत ज़रूरी है। और आप हज़रात से मैं शुरू में ही एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सी मरतबा मालूमात सुनने के बाद अगर उसको लिख लिया जाए तो वो चीज़ें महफूज हो जाती हैं, और वरना अगर आपको दोबारा वो मालूमात चाहिए होगी, दरकार होगी, तो आपको फिर ये पूरी वीडियो सुननी पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप नोट्स की शक्ल में वो लिख लें। मैं बार बार ये कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि इस सीरीज़ को महज एक प्रोग्राम की हैसियत से देखा जाए, बल्कि ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार रिमाइंड कराया जाए कि इस सीरीज़ को एक क्लास की, एक दर्स की शक्ल में देखा जाना चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सी ऐसी इल्मी बातें भी इस दर्स में हो जाती हैं जो आम तौर से अगर कोई अवामी हल्का हो तो उसमें वो मुनासिब नहीं है और वो उनके समझ में आने की भी नहीं। बहुत सी फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात और गुफ्तगू हम कर लेते हैं और बहुत से लोग उन फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात को नहीं समझते। उसकी वजह यही है कि ये एक क्लास है, ना कि एक अवामी तकरीर। तो इंशाअल्लाह अब आइए अपने मौजू पर आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है मौजिज़ात। मैं किताब शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो किताब का जो तीसरा चैप्टर है वो मौजिज़ात ही के ऊपर है, और जो किताब का मुसन्निफ़ है मुल्हिद, जिसका नाम है आरमीन नवाबी, उसने दरअसल मौजिज़ात को बुनियाद बनाकर ये कहा है कि अहले मज़हब ये दलील देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खिलाफ आदत होती हैं, लिहाजा और खिलाफ आदत यानी मौजिज़ात दुनिया के अंदर हुए हैं। ये मौजिज़ात इस बात की दलील है कि खुदा मौजूद है। तो गोया कि अहले मज़हब की दलील ये है कि मौजिज़ात का होना इस बात का सबूत है कि खुदा मौजूद है। ये इस शख्स ने दावा किया है। हम इसकी किताब के कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद मौजिज़ात के ऊपर जो गुफ्तगू की जानी चाहिए और जो इसका इल्मी जवाब होगा वो इंशाअल्लाह देने की कोशिश की जाएगी। ये किताब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। चैप्टर 3, Some unexplained events are miraculous and these miracles prove the existence of God. ये उन्वान ये है कि कुछ ऐसे वाक़यात कि जिनकी कोई तौजीह नहीं की जा सकती, जिनकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती, उनको मौजिज़ात समझ लिया जाता है। एंड दीज मिरेकल्स, और ये मौजिज़ात सबूत हैं कि खुदा मौजूद है। ये गोया के अहले मज़हब का दावा है। अब वो आगे चलता है, वो आगे पहले पैराग्राफ में मौजिज़े की तारीफ करता है, उसको डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि बिफोर डिस्कसिंग मिरेकल्स इन डिटेल्स, it helps to have a firm definition of what exactly miracles actually means. कि miracles या मौजिज़ात के बारे में तफसील से गुफ्तगू करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि miracles या मौजिज़ात का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो एक डिक्शनरी से वो इसकी डेफिनेशन और इसकी तारीफ बयान करता है। द कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस इट एज an event that is contrary to the established laws of nature and attributed to a supernatural cause. कि मौजिज़े का मतलब है एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा हादिसा कि जो फितरत का जो एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है, फितरत का जो एक तय निज़ाम है, उस निज़ाम के मुताबिक न हो, लिहाजा उस वाक़ये को एक माफौकल फितरत कुव्वत की तरफ उसको मंसूब किया जाए, यानी खुदा की तरफ उसको मंसूब किया जाए कि ये खुदा के करने से हुआ है। तो ये गोया के मौजिज़े की तारीफ इसने की है। तारीफ से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, इत्तेफाक भी किया जा सकता है। असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि इस शख्स का दावा यह है कि अहले मजहब के नज़दीक मौजिज़ात इस बात की दलील है कि खुदा मौजूद है। अब वो इस दलील को मजीद बयान करता है
وہ یہ کہتا ہے کہ ٹوڈے، یہاں جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اس عبارت کو اگلے صفحے پر، اس کو دیکھیے. ٹوڈے when the scientific causes of thunder are well known, such myths seem absurd and antiquated. At the time, though, believers likely felt that the thunder was a miraculous event requiring such divine explanation. This phenomenon of ascribing supernatural causes to mysterious events is a case of argument from ignorance. اس عبارت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب بجلیاں کونپتی تھیں آسمانوں میں، یعنی بادلوں میں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی خاص خدا ہے جو ناراض ہے. لیکن اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور سائنس نے بتایا کہ بادلوں میں بجلیاں کیوں کونپتی ہیں. تو اب اس زمانے میں، آج سے ہو سکتا ہے کہ 10,000 ہزار سال پہلے، لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس بادلوں کا ایک خدا ہے، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر بجلیاں کڑکتی ہیں. تو اب جب سائنس نے بتا دیا تو لوگوں کو اس بجلیاں کڑکنے کے اس واقعے کو اس خدا کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ this phenomenon of ascribing supernatural causes to mysterious events is a case of argument from ignorance. Argument from ignorance کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کو مزید واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ this is a fallacy. آگے پڑھتا ہوں میں اسی صفحے پر. This is a fallacy where a person claims that a statement is true simply because there is no evidence to the contrary. Argument of ignorance کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے صحیح ہے چونکہ اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. Argument from ignorance کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ واقعہ اس لیے درست ہے چونکہ اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو آج سے 10,000 سال پہلے مثلا ایک انسان اگر بجلیاں کودنے کے واقعے کو خدا کی طرف، کسی خدا کی طرف منسوب کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ خدا ناراض ہے اس لیے بجلیاں کڑک رہی ہیں، تو اس چیز کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں، چونکہ سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. لہٰذا اس زمانے کے لوگوں نے اس کو صحیح تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی کوئی خدا ہوگا کہ جو ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے دراصل بجلیاں کڑک رہی ہیں. تو یہ آرگیومنٹ فرام اگنورنس کہلاتا ہے. آج جب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بجلیاں کڑکنے کی ایک خاص وجہ ہے، ایک اس کی علت ہے، ایک اس کا سبب ہے، اس کا ایک ریزن ہے، تو اب اس واقعے کو خدا کی طرف منسوب کرنا کوئی یعنی عقلی معقول بات نہیں رہ جاتی. یہ اس شخص کا دعویٰ ہوا. اب آگے مزید چلتے ہیں. ابھی ہم اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا رد کریں گے. یہ کہتا ہے کہ in other words there is no explanation for this event, so God did it. Imagine this analogy. Let's say that I claim that the sun runs on trillions of AA batteries. You claim that this is ridiculous. In response, I ask you to explain where the sun gets its energy from. Perhaps you don't know the answer or assume that no one yet knows the source of sun's energy. Would it be reasonable to consider this lack of understanding to be proof of any claim? وہ ایک دلیل دیتا ہے اپنے آرگیومنٹ آف اگنورنس کو ثابت کرنے کے لیے. کہتا ہے کہ مثلا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سورج 1 ٹریلین ڈبل اے بیٹری سے چلتا ہے. ڈبل اے بیٹری جو چھوٹی بیٹری آتی ہے اس کو ڈبل اے بیٹری کہتے ہیں. تو 1 ٹریلین ڈبل اے بیٹری سے مثلا سورج چلتا ہے، یہ میں نے دعویٰ کیا. اب آپ یہ کہیں کہ یہ دعویٰ تو بڑا مضحکہ خیز ہے. اس کے جواب میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ سورج میں انرجی کہاں سے آتی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ ابھی سائنس نے اس کو ڈسکور نہیں کیا. تو کیا آپ کے یہ کہنے سے کہ مجھے معلوم نہیں، یا آپ کے یہ کہنے سے کہ سائنس نے ابھی اس کو ڈسکور نہیں کیا، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میرا دعویٰ کہ سورج 1 ٹریلین ڈبل اے بیٹری سے چلتا ہے درست ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ میرا درست نہیں مانا جائے گا. اگر اس کو درست مان لیا جائے تو اسی کو آرگیومنٹ آف اگنورنس کہا جاتا ہے. تو یہ اس نے دلیل دی. اب اس کے بعد آگے ایک اور بہت اہم عبارت اس نے ذکر کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹائم اینڈ اگین events that may initially seem miraculous later turn out to have a reasonable explanation. دیکھیے اس چیز کو یاد رکھیے گا، آگے یہ کام آنے والی ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے واقعات جو شروع میں معجزہ لگتے ہیں، بعد میں ان کی ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن سامنے آ جاتی ہے، ایک اس کی تشریح، تعویل، سائنسی تشریح سامنے آ جاتی ہے. فار ایگزامپل near death experiences are often held up as proof of the afterlife. بہت سی مرتبہ
موت کے قریب کے جو انسان کے تجربات ہوتے ہیں، جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے جو قریب کے تجربات ہوتے ہیں وہ اس کو اس بات کی دلیل مان لیا جاتا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ موجود ہے. مثلا during such an experience a person may feel as though she is outside of her body. مثلا جب موت کے قریب ایک انسان ہوتا ہے تو ایسا بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو مرنے والا ہے بالکل چند لمحوں کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہے، وہ خود اپنے آپ کو اپنے جسم سے باہر محسوس کرے. یہ ایسا ہو سکتا ہے. تو آگے لکھتا ہے وہ کہ looking down on it or she may experience the feeling of traveling down a dark tunnel towards the source of light. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ وہ ایک ڈارک ٹنل میں سفر کر رہا ہے اور آگے ایک لائٹ ہے وہ اس کی طرف سفر کیے جا رہا ہے. Some people report hearing the voices of departed loved ones. کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم ایسے حالت میں تھے، کوما میں تھے یا مرنے کے قریب ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مر جائیں گے، تو ہمیں اپنے مردہ رشتہ داروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. With these disembodied voices sometimes urging them back away from the light, which some believe may be the afterlife. These accounts can be compelling and for the person experiencing them very real. تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، جو شخص ان تجربات سے گزر رہا ہے، یہ تجربات اس کے لیے بالکل سچ ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. However, scientific evidence suggests a biological mechanism behind these responses, and the result can be triggered manually by doctors stimulating parts of a person's brain. وہ یہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک بایولوجیکل میکانزم کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور آج تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر یعنی مینولی ایک بندے کے دماغ میں کچھ طرح کی کا تصرف کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، گویا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے، یا وہ ایک ڈارک ٹنل میں ٹریول کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں آج ممکن ہے، ڈاکٹر خود کر کے بتا دیتا ہے کسی انسان کے اوپر. تو ان چیزوں کو معجزات نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ اس نے دلیل دی ہے. اب ایک اور آگے یہ پیراگراف بھی سن لیجئے، اس کے بعد ہم اپنا تبصرہ اکٹھا کریں گے. کہتا ہے کہ many people turn to the supernatural when they witness a highly improbable event and consider it to be a miracle rather than looking for a natural explanation. Yet an understanding of basic properties of probability laws shows that even extremely improbable events happen all the time. کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جب کوئی سپر نیچرل چیز دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ جب کوئی ریئر چیز یا قلیل الوقوع نادر چیز دیکھتے ہیں تو وہ سپر نیچرل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نہیں کیا ہوگا، چونکہ عام طور سے جو چیز ریئر اور بہت ہی قلیل الوقوع ہوتی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ فی الحال ممکن نہیں ہوتی. آگے جب سائنس ترقی کرتی ہے تو اس کی توجیہ اور اس کی تعویل کر دیتی ہے. اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب وہ چیز یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ یقیناً خدا نے کیا ہوگا. There are many examples that show that events with very small probability are not miraculous. وہ کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایسے واقعات جو قلیل الوقوع ہیں، نادر الوقوع ہیں، وہ معجزات نہیں ہیں. آخری پیراگراف اور پڑھتا ہوں. مثلاً آخری پیراگراف پڑھنے سے پہلے ایک مثال بھی اس نے ذکر کی ہے. یہ مثال خود اس کی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا بہت ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور اس کے ایک دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایسے اتفاقات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کی جا سکتی. تو کیا آپ اس کو معجزہ کہیں گے؟ مثلا یہ مثال اس نے یہاں ذکر کی ہے کہ such as the chance that you had a dream of your mother calling you and also running out of milk 5 days after at 7:21 a.m. مثلا آپ کو یہ خیال آیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ میری ماں مجھے کال کر رہی ہے، اور جب آپ اٹھیں تو آپ کی ماں آپ کو کال کر لے. یا مثلا آپ کو یہ خواب آیا کہ 5 دن کے بعد ہمارے گھر میں فلاں چیز ختم ہو جائے گی، کوئی کھانے کی چیز، چاول ختم ہو جائیں گے، دال چاول اس طرح کی کوئی چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ 5 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں دیکھو مجھے پہلے ہی خواب آ گیا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی سائنٹیفک تشریح ممکن نہیں ہے. تو کیا یہ معجزہ ہے؟ اس طرح کے واقعات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں.
تو آج اگرچہ اس کی تشریح ممکن نہ ہو لیکن آج سے 100 سال کے بعد اس کی تشریح ممکن ہے، اس کی تعویل ممکن ہے. لہٰذا ان قلیل الوقوع ان ریئر ایونٹس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ معجزات اللہ کرتا ہے، معجزات خدا کی طرف سے آتے ہیں، میریکلز خدا کی طرف سے آتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ اس آدمی کی دلیل ہوئی. ٹھیک ہے، ان دلیلوں کو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا کاؤنٹر آپریشن کریں گے. اب آگے چلیے. After witnessing events with very small probabilities, we might think that the laws of nature have been broken and attempt to use supernatural explanations to make sense of observing such events. جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جو قلیل الوقوع ہیں، نادر ہیں، ریئر ہیں، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو قدرت کا جو نظام ہے یا قدرت کا جو قانون ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سپر نیچرل ایکسپلینیشن یعنی مافوق القدرت طاقت کی طرف ان واقعات کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے کہتا ہے But no matter how unlikely an event is, it doesn't mean that a supernatural explanation would be more likely. ایک قلیل الوقوع واقعہ چاہے کتنا ہی محیر العقول اور کتنا ہی سرپرائزنگ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نے کیا ہے. Especially when you consider the fact that in order for us to accept such an explanation, we have to agree the scientific models of nature that have consistently and accurately explained and predicted many natural events are completely wrong simply because we have witnessed an unlikely event. Yet close analysis of such miracles have never led to any proof for a supernatural explanation, and in fact many have proven to be cheap magic tricks, hallucinations or primitive misunderstanding of natural phenomena. کہتا ہے کہ بہت سے واقعات تو ایسے ہیں کہ ان کو آپ میجک ٹرک کہہ سکتے ہیں، یعنی گویا کہ جادو کی وجہ سے ہوئے ہیں، یا ہیلوسینیشن ہوا ہے کہ سامنے والے کے ذہن کو کنٹرول کر دیا گیا اور اس کو جو چیز یعنی عام حالات میں نظر نہیں آتی وہ اس کو نظر آنے لگی. بہرحال یہ اس شخص نے اپنے پورے چیپٹر کے اندر جو بکواس کی ہے اس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے واقعات اس دنیا کے اندر ایسے ہوئے ہیں. دیکھیے وہ معجزات کا انکار نہیں کر رہا ہے، یہ ایک نیا آج تک ہوتا یہ تھا کہ ملحد معجزات کا انکار کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی چیز خلاف واقعہ اور خلاف عادت ہو ہی نہیں سکتی. یہ لوگ جب ان کو یہ ثابت کر دیا گیا کہ نہیں خلاف عقل اور خلاف عادت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے اپنی جو ٹیکٹک ہے، اپنی جو اسٹریٹجی وہ بدلی. اب یہ کہنے لگے کہ نہیں بہت سی چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں، لیکن ہر خلاف عادت چیز کو معجزہ نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خدا نے کیا ہے، چونکہ خلاف عادت تو ہر انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ہم اگر خواب دیکھ لیں کہ آج سے 5 دن کے بعد کوئی چیز ہمارے گھر میں ختم ہو گئی اور وہ ختم ہو جائے تو یہ خلاف عادت ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. تو ایسے ہی پرانے زمانوں میں بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ پر خلاف عادت چیزیں ہوئیں، لوگوں نے اس کو معجزہ مان لیا اور یہ سمجھے کہ یہ خدا کر رہا ہے، حالانکہ خدا موجود ہی نہیں ہے. یہ اس شخص کی یہ پورے اس چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے. اب آئیے ہمارا جو اس کے اوپر تبصرہ ہے ہم وہ کرتے ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ بہت جلدی چند الفاظ کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی بات رکھوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وہ نشانیاں کہاں ہوں گی؟ فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں، وفی انفسہم خود ان کے اپنے اندر. کیوں دکھائیں گے؟ تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہی حق ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے. اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ کہا جاتا ہے خلاف عادت کسی چیز کو. خلاف عقل چیز کو معجزہ نہیں کہا جاتا، چونکہ جو چیز خلاف عقل ہو وہ چیز محال ہے، وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی خود اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرے گا. جو چیز خلاف عادت ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا 2 + 2 5، یہ خلاف عقل چیز ہے، یہ اللاجیکل ہے، یہ irrational ہے.
تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 + 2 5 ہو جائیں، یا مثلاً دن اور رات ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، یہ خلاف عقل چیز ہے، یہ اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، ایسی چیز ہوتی ہی نہیں۔ خلاف عادت یعنی ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ سبب موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا مسبب سامنے آتا ہے۔ سبب اور مسبب کا انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ نکل کر آتا ہے۔ مثلا جب ہم آگ جلاتے ہیں اور کسی چیز کو اس آگ کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ چیز جل جاتی ہے، تو آگ گویا کہ جلانے کا سبب ہے اور اس چیز کا جل جانا مسبب ہے۔ لیکن یہ تو ہوئی عادت، بعض مرتبہ خلاف عادت ہو جاتا ہے کہ نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے، یہ خلاف عادت واقعہ ہوا، اب یہ معجزہ ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی، ایک عصا زمین کے اوپر ڈالا اور وہ عصا سانپ بن گیا، یہ خلاف عادت ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ تو خلاف عقل اور خلاف عادت کے درمیان ہمیں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو معجزہ کہا جاتا ہے خلاف عادت چیز کو، نہ کہ خلاف عقل چیز کو۔ ایک بات، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو معجزات انبیاء علیہم السلام پر رونما ہوئے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزات دنیا کے سامنے آئے سوائے قرآن کے، وہ معجزات نبوت ہمارے لیے آج کے دور میں ہمارے لیے نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات واضح طور پہ سن لیجئے، وہ معجزات جو دیگر انبیاء پر آئے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں قرآن کے علاوہ، وہ آج کے لیے نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ کیا مطلب؟ یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ قرآن نے ان معجزات کو ذکر کر دیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت ابراہیم کے اوپر آگ کا اثر نہ کرنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر چلے جانا، یا شق القمر، یہ سارے آج کے دور کے لیے نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، یہ دلیل نہیں۔ ہاں، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ان معجزات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ مان لینا ضروری ہے کہ یہ معجزات ہوئے ہیں، یہ معجزات ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن ہے، جس کو ہم کل کے سبق میں، کل کے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ قرآن کے علاوہ اس وقت ہمارے لیے، اس وقت میرے الفاظ کو اسی طریقے سے نقل کیا جائے اور سمجھا جائے جیسے میں کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں اس وقت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ ہوا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کو اس لیے مانتے ہیں چونکہ یہ معجزات خدا کے وجود کے اوپر دلیل ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف فی الحال ایک ایسے معجزے کو دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، وہ معجزہ ہے قرآن۔ اس کا کوئی توڑ کر کے دکھلا دے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نہیں کر سکتے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تم پھر ڈرو۔ تو قرآن نے ایک ایسا چیلنج دے دیا ہے جو رہتی دنیا تک موجود ہے، اور کوئی اس معجزے کا، قرآن کا جواب دے کر دکھلا دے۔ اگر کوئی دکھلا دے گا تو ہم بھی مان لیں گے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، معجزے کا لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ معجزے کا لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علت اور معلول، سبب اور مسبب، یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ ضروری ہے۔ مثلا جب بھی آگ جلے گی، آگ آپ جلائیں گے تو اس کے اندر سے گرمی ہی نکلے گی، اور کوئی چیز اس کے اوپر رکھیں گے یا اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ چیز جلے گی ہی جلے گی۔ تو آگ علت ہے، کاز ہے، اور اس کا جلا دینا یا اس میں چیز کا جل جانا یہ ایفیکٹ ہے۔ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ضروری ہے۔ یہ سائنس سمجھتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحافظ الفلاسفہ، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے انکوہرنس آف فلاسفرز۔ تو اگر آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو انگریزی میں پڑھ لیجئے، اردو بھی ترجمہ اس کا موجود ہے، عربک میں اوریجنلی وہ لکھی گئی تھی۔ اس میں
باقاعدہ ایک چیپٹر امام غزالی نے لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ علت اور معلول کے درمیان، کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ربط ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، محض ایک یعنی کثیر الوقوع چیز ہے، یعنی ایک مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علت موجود ہوتی ہے، اس کے بعد معلول موجود ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علت اور معلول کے درمیان ربط ضروری ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا تصور کیجئے کہ اس دنیا کے باہر کا ایک شخص ہماری دنیا میں آئے، پہلی مرتبہ وہ اس دنیا میں آیا اور وہ بازار گیا، بازار جا کر اس نے دیکھا کہ لوگ پیسے دے رہے ہیں اور دکاندار ان کو سامان دے دیتا ہے۔ وہ ایک دکان پر گیا، وہ دوسری دکان پر گیا، وہ تیسری دکان پر گیا، وہ چوتھی دکان پر گیا، اور ہر دکان پر جا کر اس نے یہی دیکھا کہ لوگ پیسے دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں، پیسے کے مقابلے میں ان کو سامان مل جاتا ہے۔ اس طرح وہ شہر کے تمام بازاروں میں گھوما اور ہر بازار میں جا کر اس نے یہی کیفیت دیکھی، تو اس نے مثلا آپ کو آ کر یہ بتلایا کہ بھئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب جب پیسے دیے جائیں سامان ملتا ہے اس کے مقابلے میں، جب جب پیسے دیے جائیں اس کے مقابلے میں سامان ملتا ہے۔ وہ آپ کو آ کر یہ اطلاع دے تو آپ اس کے اوپر ہنسیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے کہ بازار میں جاؤ گے پیسے دو گے تو سامان مل جائے گا۔ بہت سی مرتبہ ہم اس ضابطے کو توڑ بھی دیتے ہیں، ہم بعض مرتبہ پیسے دیتے ہیں بغیر سامان کے، ہمیں غریب کی مدد کر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں سامان نہیں ملتا، اور بعض مرتبہ ہم سامان بطور گفٹ کسی کو دے دیتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایک دکاندار ہی گفٹ کے طور پر کوئی سامان بغیر پیسے کے دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ضابطہ ہے یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں اس ضابطے کو توڑ دیتے ہیں، اس ضابطے سے بہت سے لوگوں کو اس ضابطے سے الگ کر دیتے ہیں، استثناء کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا ایک پورا نظام ہے کہ آگ ہوگی تو وہ جلائے گی، سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، یہ پورا ایک نظام ہے۔ تو جس نے وہ نظام بنایا ہے اس کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے کہ آگ ہو لیکن وہ نہ جلائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جیسے ہم اپنے بنائے ہوئے ضابطے کو آرام سے تبدیل کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے ایک نظام کو، جو اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک نظام ہے، علت و معلول کا ایک نظام ہے، سبب و مسبب کا ایک نظام ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے۔ اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ معجزات جو انبیاء علیہ الصلوۃ کے اوپر رونما ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ معجزات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسا لا کر دکھاؤ، اس جیسا کر کے دکھاؤ، اور ان میں سب سے واضح مثال قرآن کریم کی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ دوسرے وہ معجزات ہیں، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، کہ جن کے بارے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں کیا گیا، صرف معجزات ان انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو گئے، رونما ہو گئے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ علامہ اقبال کی گفتگو علامہ انور شاہ کشمیری سے ہوئی ہے، اور علامہ اقبال نے ایک اعتراض کیا، ایک آبجیکشن کیا علامہ کشمیری کے سامنے، اور اقبال نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے معجزات ہیں کہ جن کی آج یعنی سائنسی تشریح ممکن ہے، سائنسی اعتبار سے ان کی تشریح ممکن ہے، تو پھر وہ معجزات کہاں رہے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ وہ معجزات کہ جن کا اللہ نے جن کے بارے میں کبھی چیلنج نہیں دیا ہے، وہ رونما ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ آگے آنے والی قوموں کے لیے وہ سائنٹیفک ترقی کی تمہید اور مقدمہ بنے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، وہ رونما ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ آگے آنے والی قوموں کی سائنٹیفک ترقی کے لیے وہ مقدمہ اور تمہید بنے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر اس میں جس طریقے سے چاہے اس کا اوزار بنا لیا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا۔ لیکن آج ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کو پگھلا سکتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے جس زمانے میں وہ کر دیا اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو یہ جو ٹائمنگ تھی یہ دراصل اس چیز کو معجزہ بنانے والی تھی۔ یہ ایسے ہی ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں کیا،
بہت اچھی بات ہے. لیکن آج مثلا آپ آگ میں سے آکسیجن نکال دیجئے, آگ فوراً بجھ جائے گی, سائنٹیفک تشریح ہے. یہ ایسے ہی اگر آگ جل رہی ہو اور آپ ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن لیں, وہ ایسٹروناٹ جو خلائی سوٹ ہوتا ہے جس کو پہن کر لوگ خلا میں جاتے ہیں, ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن لیں اور آپ آگ میں چلے جائیں تو آگ آپ کو کبھی بھی نہیں جلائے گی. اسی طریقے سے بہت سے ایسے مٹیریل ایجاد ہو چکے ہیں کہ جس کو پہن کر اگر آپ آگ میں جائیں گے تو آگ آپ کی باڈی کے اوپر اثر نہیں کرے گی. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی چیز اس طرح کی کوئی چیز ان کے جسم پر آ گئی ہوگی کہ جس سے آگ نے ان کے اوپر اثر نہ کیا ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت ایسی چیز موجود نہیں تھی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آگ کا اثر نہ کرنا آج کے دور میں جو سائنٹیفک ترقی ہے یہ دراصل اس کی تمہید تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج نہیں دیا ہے اس واقعے کے بارے میں کہ تم ایسا کر کے دکھاؤ. ہاں, قرآن کے بارے میں یہ چیلنج ہے. قرآن کے بارے میں یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت, ایک سورت تو چھوڑو, ایک آیت پیش کر کے دکھائے. تو اب یہ ثابت ہوا کہ جو معجزات ہیں وہ بھی دراصل قانون قدرت کے تحت ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ خلاف عادت ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک دلیل اور دیتا ہوں میں آپ کو, یہ بھی بہت امپورٹنٹ دلیل ہے. اگر کوئی چیز خلاف عادت نہ ہو تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عادت کیا ہے؟ خلاف عادت کا ہونا بھی ضروری ہے عادت کو پہچاننے کے لیے. اگر خلاف عادت کوئی چیز نہ ہو تو عادت بھی موجود نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک کہ ان یوزول نہ ہو آپ یوزول ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہے کیا. اس کی ایک دوسری مثال لیجئے, جب تک لمیٹڈ موجود نہ ہو جب تک ان لمیٹڈ کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. لمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے ان لمیٹڈ کے لیے, اور ان لمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے لمیٹڈ کے لیے. یعنی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس لمیٹڈ سامان ہے؟ اس وقت پتا چلے گا جب ہم دیکھیں ان لمیٹڈ سامان کو. یعنی چھوٹی مقدار کو جاننے کے لیے بڑی مقدار کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی عادت کو سمجھنے کے لیے خلاف عادت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے انسان جتنی بھی چیزوں کو کرتا ہے یا جو بھی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں ان چیزوں کو یوزول ماننے اور سمجھنے کے لیے ان یوزول کا ہونا ضروری ہے. معجزات کا ہونا اس لیے ضروری ہے. اب ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سی مثالیں ملحد نے اپنی کتاب میں دی ہیں. مثلا ہمیں خواب آتا ہے کہ 5 دن کے بعد فلاں کھانا ہمارے گھر میں ختم ہو جائے گا, اور وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے نادر الوقوع اور ریئر واقعات ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا یہ معجزات ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے یا اس نے غلطی کی ہے جان بوجھ کر, وہ یہ کہ اس نے قلیل الوقوع واقعے کو خلاف عادت واقعہ سمجھ لیا. قلیل الوقوع واقعہ, قلیل الوقوع کہتے ہیں کہ جو چیز ریئرلی پیش آئے, جو چیز عام طور سے پیش نہ آئے. جو چیز عام طور سے پیش نہ آئے وہ بھی عادت کے ہی مطابق ہوتی ہے, بس زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے, وہ آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوتی ہے. خلاف عادت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک آدھ بار کبھی پیش آ گئی پوری انسانیت کی تاریخ میں. تو آگ کا نہ جلانا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ پیش آیا. پوری ہسٹری کے اندر ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اتنی بڑی آگ لگائی گئی ہو اور اس میں ایک انسان کو ڈال دیا گیا ہو اور وہ انسان اس نے کوئی پروٹیکشن سوٹ بھی نہ پہنا ہوا ہو اور آگ نے اس کو نہ جلایا ہو. ایسا کوئی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ نہیں ملتا. اس لیے اس واقعے کو ہم خلاف عادت واقعہ کہیں گے. لیکن اس طرح کا خواب آنا کہ 5 دن کے بعد کوئی چیز ختم ہو جائے, یا اس طرح کا خواب آنا کہ جس میں آپ آگے آنے والے رونما ہونے والے واقعے کو پہلے ہی دیکھ لیں, یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور اس ویڈیو کو جتنے بھی ہزاروں لوگ دیکھیں گے تقریباً ہر ایک یا ہر دوسرے انسان کے ساتھ یہ دوسرے مہینے ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن ہر روز نہیں ہوتا. اس لیے ان واقعات کو یہ تو کہا جائے گا کہ یہ ریئر ہیں, ان واقعات کو کہا جائے گا یہ قلیل الوقوع ہیں, ان واقعات کو یہ کہا جائے گا کہ یہ کم رونما ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلاف عادت ہے. معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے, معجزہ قلیل الوقوع یا ریئر نہیں ہوتا, معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے. اس شخص نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کہ کم رونما ہونے والے واقعے کو یہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے گویا کہ وہ معجزہ ہو. لہذا معجزہ الگ ہے
اور قلیل الوقوع واقعات الگ ہیں. معجزات کا ہونا قانون قدرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اگر معجزات نہ ہو تو ہم قانون قدرت کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک کہ خلاف قانون چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے، قانون اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا. قانون آئے گا ہی سمجھ میں جب خلاف قانون چیز سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے معجزات کا ہونا ایک ضروری چیز ہے. اور معجزہ صرف اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر ظاہری اسباب کے بہت سی چیزیں کر دیتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کوئی ایسٹروناٹ کا سوٹ پہنائے آگ میں ڈال دیا گیا، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم پر اثر نہیں کیا. یہ کسی ظاہری سبب کے بغیر ہوا. لیکن آج اگر کوئی بہت بڑی آگ ہو اور کوئی شخص ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن کر آگ میں کود جائے تو وہ آگ اس کے اوپر بھی اثر نہیں کرے گی، لیکن اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ایک ظاہری سبب کو اختیار کر لیا. تو ظاہری سبب کے بغیر کسی چیز کا ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کا اس نے اعلان کیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے لیے آج کے دور میں صرف ایک معجزہ ہے جو نبوت کی دلیل ہے، صرف ایک معجزہ ہے جو اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن. لہٰذا بات جب آپ کسی ملحد سے کریں تو اس پر نہ کریں کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے کیسے جلایا یا کیسے نہیں جلایا، یا حضرت موسیٰ کا عصا سانپ کیسے بنا، یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ بات کریں قرآن کریم کے اوپر کہ بھائی قرآن کریم کو یہ ثابت کرو کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر تم یہ ثابت کر دو گے یا اس ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہو تو بات آگے کرتے ہیں، لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو تو ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لیونگ معجزہ ہے، یہ لیونگ میریکل ہے، اس لیے اس میریکل کے اوپر بات ہونی چاہیے. تابش اختر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دلائل آپ نے دیے ہیں یہ نقلی ہیں، جس کو ملحدین سرے سے نہیں مانتے، ان کے لیے عقلی دلائل کیا ہوں گے؟ میں نے تو کوئی نقلی دلیل نہیں دی، میں نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ سارے عقلی ہی ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ دلیل کے طور پر نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھی ہے کہ معجزات کا ظہور کیوں ہوتا ہے. محض اس لیے عقلی دلیل یہی دی ہے کہ جو بھی واقعہ، عقلی دلیل میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی عادت کو سمجھنے کے لیے خلاف عادت ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ عادت نہیں سمجھ سکتے، اور معجزہ خلاف عادت کو کہتے ہیں، لہٰذا معجزہ کا ہونا ضروری ہے. یہ عقلی دلیل ہے، اس کو ملحد کو ماننا ہی پڑے گا، اس سے انکار نہیں. ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا، لہذا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں نے کیا غلطی کی تھی، کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فلا فلا تم جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بلکہ یہ اعلان ہے کہ انسان میں سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ مقصد ہے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ سبھی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہوگا. ایک تعداد ایسی ہوگی جو اللہ پر ایمان لے آئے گی، ایک تعداد ایسی ہوگی جو ایمان نہیں لائے گی، جو نہیں لائے گی وہ جہنم میں جائے گی. صرف اتنا ہی بتانا مقصد ہے. بعض ہمارے غیر مسلم بھائی اس روزانہ ہی آتے ہیں اس لائیو سیشن میں اور گالم گلوچ کرتے ہیں. ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ آرگیومنٹ آف اگنورینس ہے. یہ آپ کی گالم گلوچ کرنا آپ کی شکست کی، آپ کے ہار جانے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو آپ گالی سے گفتگو نہ کرتے. یہ جو آپ لوگ گالی دیتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ ذہنی اعتبار سے دیوالیہ ہیں، کرپٹ ہیں، آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. آپ بیٹل لوز کر چکے ہیں. اب چونکہ جب ایک آدمی بیٹل لوز کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس سوائے اپنے گھر میں بیٹھ کر گالیاں دینے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی ہزیمت کا اور اپنی شکست کا اور اپنے ہار جانے کا ہمیں آ کر بتاتے ہیں.
ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ ہار چکے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس سے ہمیں بوسٹ ملتا ہے, انرجی ملتی ہے. آپ ایسا کرتے رہا کریں تاکہ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی ملحد اور جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں انہوں نے اپنی شکست اتنی تسلیم کر لی کہ وہ سوائے گالیوں کو ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا. کوئی اگر پوچھے ثابت کرو اللہ ہے تو کیسے جواب دینا چاہیے, میں اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں. آپ اگر پہلی ویڈیو میری دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. کل کسی صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک سوال بھیجا تھا, ان کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے. وہ سوال کافی نیچے چلا گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے لائیو میں اس کا جواب دوں گا. اگر وہ صاحب سن رہے ہیں تو وہ مجھے فوری طور پر ایک میسج بھیج دیں تاکہ میرے واٹس ایپ کے اوپر وہ سوال آ جائے اور میں اس کا جواب دے سکوں. شیخ طلا پربھنی کہہ رہے ہیں کہ بعض ہندوستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں, تو کیا واقعی ہندو دھرم ہے؟ دیکھیے ہندوازم ایک دھرم ہے, اس میں لیکن وہ ایک عجیب و غریب دھرم ہے, اس میں سب چیزیں ہیں. یعنی وہ ایک ایسا دھرم ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ سب چیزوں کو مان لینا چاہیے. تو اگر کوئی بھی چیز نفع پہنچانے والی ہے اس کو خدا مان لینا چاہیے, کوئی بھی چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس کو خدا مان لینا چاہیے. اسی لیے پھر بعد میں لوگوں نے اس کو یہ کہنا شروع کیا کہ وہ ایک وے آف لائف ہے, ایک طریقہ زندگی ہے. اور چونکہ وہ ایک طریقہ زندگی ہے لہٰذا بھارت میں بسنے والے لوگوں کو بھی ہندو کہنا چاہیے, چونکہ ان کا طریقہ زندگی بھی وہی ہے جو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ طریقہ زندگی ہو یا دھرم ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ ہمارے پاس اپنا ایک طریقہ زندگی ہے. وہ طریقہ زندگی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, تو ہمیں کہیں اور سے کسی دوسرے کے طریقے زندگی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں. آج کا دور آزادی کا دور ہے, تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم اپنی زندگی میرے طریقے سے گزارو. آپ اپنے طریقے سے زندگی گزاریں, ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملحد کے دعوے اور اس کی دلیل کو پہلے سے اپنے الفاظ میں اردو میں لکھ لیں اور ہمیں سنا دیں؟ وہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن ایک تو یہ کہ میرا کام بہت بڑھ جائے گا, اور پھر ہوگا یہ کہ یہ کلاس بجائے روز ہونے کے ہو سکتا ہے کہ 4 دن میں 5 دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ ہو. ابھی تو جلدی ہو جاتا ہے کام. دوسرے یہ کہ یہ چیز زیادہ آتھینٹک ہے. آتھینٹک اس معنی کر کہ ہم کتاب شیئر کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں اور پھر وہیں اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے, اور اس میں یعنی اس میں حرج کوئی نہیں ہے. تھوڑا یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جتنی دیر میں انگریزی پڑھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا انتظار کر لینا چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. معاویہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کا استثناء کیا, حالانکہ رمی کی کنکر کا اس جگہ نہ ہونا وہ بھی تو معجزہ ہے. یعنی رمی جمرات میں جو کنکر مارے جاتے ہیں, لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ صبح آتے ہیں تو سارے کنکر جو ہیں غائب ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ لوگوں میں ایک مشہور چیز چلی آ رہی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا جا کر کہ راتوں کو وہاں پر ٹرک لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹرکس ان کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ ڈال کر آتے ہیں. تو ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے. رد الحاد پر کوئی اردو کتاب, کوئی اردو جامع کتاب میری نظر میں نہیں ہے. یوں کافی مضامین آرٹیکلز ہیں. ایک کتاب, ایک ویب سائٹ بھی ہے الحاد.com, بہت اچھی ویب سائٹ, اس پہ کافی مضامین آپ کو مختلف جو ہیں انہوں نے جمع کر دیے ہیں, تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. کافی اچھی ویب سائٹ ہے. ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سال جو حج نہیں ہو پائے گا اور عید جمعہ کے دن ہے, اور کرونا وائرس بھی یہودیوں نے ہی پھیلایا ہے, زیادہ گمان ہے, اور اونچی عمارتیں بھی دنیا میں عام ہو گئی ہیں, اور بھی بہت ساری قیامت کی علامتیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیے قیامت کی علامتیں تو بہت ساری ہیں, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ قیامت کی
کسی بھی وبا کا ہونا یہ علامات قیامت میں ہی سے ہے، کسی بھی وبا کا ہونا، چاہے وہ کرونا ہو یا، لیکن کرونا کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اس کا ذکر قرآن میں ہے یا یہی علامت قیامت ہے، یہ غلط ہے۔ خیر، آگے ایک صاحب لکھ رہے ہیں تنویر عالم کہ آج کے وقت میں شق القمر کا معجزہ دلیل نہیں بنے گا۔ شق القمر کے معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے ہم سے، یا ہم سے نہیں بلکہ کسی غیر مسلم سے، کہ چونکہ شق القمر ہوا ہے لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو کوئی بھی اس کی تسلیم نہیں کرے گا، چونکہ شق القمر کا معجزہ ان لوگوں کے لیے تو دلیل نبوت بنا کہ جنہوں نے اس کو دیکھا، جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا یہ ان لوگوں کے لیے دلیل نبوت نہیں ہے۔ آپ کسی غیر مسلم سے جا کر کہیے کہ شق القمر ہوا ہے لہٰذا تم مانو اللہ ہے، تم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، کبھی نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شق القمر پر ایمان نہیں لانا ہے، ہم مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے، تو دونوں میں فرق کیجیے۔ مونس محمد کہہ رہے ہیں کہ اس امت پر عذاب نہیں آئیں گے تو علامات قیامت میں مسخ چہرہ اور دیگر عذابات کا ذکر ہے۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، جیسے پہلے عذاب آیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری قومیں ختم ہو جایا کرتی تھی، اس امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا اس طریقے کا۔ بہتر ہے آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ آخری سوال لے رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد مجھے نہیں مانتی ہے تو وہ جہنمی ہے، تو وہ اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کا حق رکھتے ہیں کیا؟ ان کو دفاع کا حق اس وقت ہوتا جب ان کے سامنے دلائل نہ آتے، ان کے سامنے دین کی دعوت پہنچ گئی، دلائل بھی آ گئے، جنہوں نے انکار کیا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کیا، تو اب ان کو دفاع کا حق اللہ کے سامنے پہنچ کر، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پہنچ کر ان کو دفاع کا حق نہیں ہے۔ ہاں، یہاں اس دنیا کے اندر وہ جتنا انویسٹیگیشن چاہے کر لیں، ان کو حق ہے۔ تنویر عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ علت اور معلول اور سبب و مسبب میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، وہ فرق اصول فقہ میں آتا ہے، اگر آپ نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں تو وہاں اس فرق کو ذکر کیا جائے گا، لیکن فلسفے میں علت اور معلول اور سبب و مسبب کے درمیان فرق نہیں ہے۔ بہتر ہے آج انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کل پھر اسی وقت آئیں گے اور انشاءاللہ چوتھا چیپٹر پر گفتگو ہوگی۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع میں ذرا کم لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد زیادہ لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ ہی لوگ نہیں ایکٹیو ہوں گے تو پھر میں بھی ان ایکٹیو ہو جاؤں گا، تو اگر آپ لوگ ایکٹیو ہیں تو انشاءاللہ اس سلسلے کو باقی رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔